बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 सितंबर बुध के दिन का ये बड़ा अहम वीलॉग है। आज तफसील में आपके सामने रखता हूं। पहले खुलासे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम इमरान खान का बड़ा सख्त पैगाम और पेशन गोई बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वाले हालात की खान को बड़ी ऑफ़र की जा रही है। एक बहुत बड़ी ऑफ़र मैं आपको बताता हूँ। खान की पेशन गोइयाँ पहले दुरुस्त साबित हुई हैं। फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन से पहले तहरीक इंसाफ को एक लॉन्ग मार्च और फाइनल इशारा किया जा रहा है कि जो कम कहे को ज़्यादा समझे, अक्टूबर से पहले एक्सटेंशन जो होनी है। लंदन बैठे हुए हैं DGISI भी, और अक्टूबर की एक्सटेंशन पे इस वक्त लड़ाई क्यों चल रही है, नवंबर से बड़ा मामला कैसे है। 27 सितंबर को पेशावर सुनामी जलसे की पूरे पाकिस्तान में दावत खान ने दी। अवाम के ज़रिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को आज बड़ा सख्त किस्म का पैगाम भी आ गया, फाइनल पैगाम, वार्निंग। और शहबाज शरीफ की सऊदीया दौरे के पीछे जो मुआहदे और वारदात है वो भी आपको बताता हूँ। इस्लामी ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस के जवाब में अमरीकी 50 रियासतों के मेंबरान असम्बली भी आज इसराइल पहुँचे हैं। अदलिया की भी बड़ी कुछ अहम खबरें हैं। तारिक जहांगीरी अपने फैसले पर कल सुप्रीम कोर्ट चैलेंज भी कर रहे हैं। ईमान मज़ारी भी आज जस्टिस डोगर के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। और कश्मीर में 29 सितंबर को बहुत बड़ी हड़ताल, हालात वहाँ ख़राब हैं और रियासत ताकत के इस्तेमाल के लिए, भरपूर ताकत के लिए तैयार है। मिशन नूर की कामयाबी 20 सितंबर में वहाँ लंदन में एहतजाजी मुजाहरे में ऐलान किया जाएगा। और मोहसिन नकवी ने आज पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर शर्मिंदा करवा दिया। कुछ इंटरनेशनल खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले आज जो इमरान खान ने फ्रंट फुट पर निकल कर क्रीज से छक्के छुड़ा दिए इनके, वाज़ेह तौर पर चीफ जो फील्ड मार्शल, चीफ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी के आखिरी दिनों में खान ने भरपूर ताकत के मुजाहरे का ऐलान किया। और ये बड़ा अहम मामला है। 2008 याद करें, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और मुशर्रफ का मामला, उसमें बुकला का एहतजाज शुरू हुआ था और इफ्तिखार चौधरी बहाल हुआ, मुशर्रफ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। लंदन में इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। इंटरनेशनल मुलाकातें उसी तसलसल का हिस्सा हैं। और अक्टूबर की जो एक्सटेंशन है वो फंसी हुई है। नवंबर में तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है, अगर ये अक्टूबर की एक्सटेंशन हो गई तो फिर DGISI भी आपको पता है काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। असल लड़ाई भी इस गेम की यही चल रही है। और ख़ान को कहा जा रहा है कि हमारे पलड़े में वज़न डाल दें। 2008 की तरह परवेज़ मुशर्रफ और इशफाक परवेज़ कियानी का मामला भी, फिर अमेरिका का वज़न भी इस पलड़े में आ गया तो सारा खेल बदल जाएगा। अरब अमारात से सऊदी अरब तक ये जो आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, इसमें देख लें आज यही मामला है सबसे बड़ा। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे, आपको पता है साथ DGISI भी हैं, ये इंतहाई ताकतवर शख्स हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इनका असर रसूख बहुत है। पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी पॉलिसी हो, खर्जा पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी, सब का सब इनके हाथ में है। इसे आप समझ जाएं। खान को इशारा किया जा रहा है हमारे साथ ताउन कर लें। खान अवामी क़ुव्वत पर मुकम्मल इंहिसार कर रहे हैं, एहतजाजी मुहिम चलाना चाहते हैं। पूरी तैयारी वही है। पेशावर जलसे से ये मामला नज़र आएगा। तमाम पाकिस्तानियों को इसे दावत दी गई है ये एहतजाज की, इस तहरीक की। और इसमें तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े भी शामिल हो सकते हैं। और तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलकर इस मुलाजमत तोसी के आखिरी दिनों में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, टफ टाइम अवामी सतह पर। और जो लंदन में आपको पता है 20 सितंबर को, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। और लंदन में ही इस वक्त सब कुछ हो रहा है, सब कुछ लंदन में हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता नहीं सकता। बहरहाल इसमें ये जो मामला है उसमें इमरान खान, माजी में आपको याद होगा आर्मी चीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी तैनाती में खान ने रुकावट डाली। और बाद में 9 मई पर भी इल्ज़ाम लगा कि ये बगावत की गई थी हटाने के लिए। लेकिन अब इमरान खान को मुलाजमत तोसी रोकने के लिए अवाम की जदोजहद, ये बड़ा मैं निपातुल्ला बातें कर रहा हूँ, पैगाम इमरान खान को मिला है क्या। और फिर इसीलिए इमरान खान ने आज पार्टी के रहनुमाओं को भी बयान दिया है, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, कायदीन को। बयानिया जो खान ने आज भेजा, ये पैगाम अलीमा खान ही बोझ उठा सकती थी, क़यादत नहीं उठा सकती। लेकिन खान ने इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी सियासी कब्रें वरना तैयार कर लें। यानी वो मुफाहमत, मुज़ाहमत, कॉम्प्रोमाइज़, डरे हुए जो खामोश हैं, उन सब के लिए बड़ा वाज़ेह वार्निंग थी कि सियासी कब्रों का जिक्र ये इमरान खान ने पहले कभी नहीं कहा। इसकी वजह ये थी कि देखिए जो सियासी ज़िंदगी में जो अवामी मैंडेट और मुज़ाहमत पर जो लोग खड़े नहीं हो सकते, इमरान खान ने ज़ाहिर है जब कहना है असम्बली छोड़ें, इस्तीफ़ा दें या जलसा करना है, और ये इक़्तिदार से चिमटे रहे या दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, मुफाहमत की, तो फिर इनकी सियासी मौत है। ये कॉम्प्रोमाइज़ लोग, आपको पता है अवाम में तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। जिस तरह ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस वक्त हाल है। इमरान खान अपनी जमात के रहनुमाओं को इसीलिए वार्निंग दे रहे हैं कि ये लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कोई डगमगाया, सीट बचाने के चक्कर में गया तो वो सियासी तौर पर दफन। और वाशकाफ अल्फाज में इसीलिए आर्मी चीफ को भी इमरान खान ने कहा कि जो मर्जी कर लें, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। आप वही करें जो जनरल जिया ने अपने इक़्तिदार में किया और मुल्क तोड़ दिया। और इंतखाबात से पहले जिस तरह इमरान खान ने कहा, जैसे मैंने पेशन गोई थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, मैं जेल में हूँगा, आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल वाले हालात की तरफ जा रहे हैं।
ہم بات چیت کے راستے کی طرف آتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل اس کے جواب میں میرے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. میرے بچوں سے بات کرنے نہیں دیتے، کتابیں نہیں دیتے، اور ان کی فرونیت کے سامنے لیکن سر نہیں جھکاؤں گا. میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوا ہے، کسی صورت میں جدیدیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. میڈیا کنٹرول کریں، عدالتیں کنٹرول کریں، 26ویں ترمیم کریں، جو مرضی کر لیں، آپ خان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ عمران خان کی وارننگ دن کے لیے. معیشت کی تو اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے سب کے سامنے. انویسٹمنٹ خان نے کہا اس وقت تاریخ کی سب سے نیچے ہے، قرضوں میں پاکستان سب سے اوپر چلا گیا ہے، اتنے زیادہ قرضے قوم ادا کر ہی نہیں سکتی. اور جس طرح تحریک انصاف کو اپنے اقتدار لے کر رش کیا، اب خان کے پاس آپشن موجود ہے، یاد رکھیں، جس طرح نواز شریف وغیرہ نے کیا. اب دیکھیں ہوتا ہے کہ خان نے القادر کیس کا، جو آپ کو پتہ ہے 17 جنوری کو یہ معاملہ شروع ہوا تھا، لیکن اب تقریباً 7 مہینے ہو گئے عمران خان کا وہ کیس نہیں لگایا جا رہا، کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی. کبھی جج بھاگ جاتا ہے، کبھی وکیل بھاگ جاتا ہے، کبھی وہ ابھی دیکھیں چیئرمین پی ٹی اے جنرل ریٹائرڈ وہ حفیظ الرحمان کو جج بابر ستار نے تعیناتی کا عدم کری. شام 7 بجے انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی، اور صبح سویرے کل 26ویں ترمیم کے جو ٹرانسفر جج ہیں، جج محمد آصف، انعام منہاس، ان کے سامنے درخواست بھی لگ گئی. یہ چاہتے تو ریلیف کال ہی دے دیتے ویسے، لیکن اتنا 24 گھنٹے ہی بڑی بات ہے، رک گئے. عمران خان کے ساتھ ان کا ذاتی معاملہ بنا، اسی لیے عمران خان چاہتے ہیں فرد واحد بدل جائے. یہ بات میں نے بڑی اہم کی اگر کسی کو سمجھ آئی، کیونکہ عدالتیں ریڈ لائٹ ایریا ہے، وہاں سے انصاف عمران خان کو اس طرح نہیں ملنا. یہ توشہ خانہ 2 کیس دیکھ لیں آپ، اس میں 2 گواہیاں انہوں نے پیش کی، ایک وہ کرنل ریحان اور دوسرا بریگیڈیئر احمد، ایک ملٹری سیکٹری اور ایک ڈپٹی ملٹری سیکٹری. اور ان کی جو اطلاعات ابھی تک میرے پاس آئی ہیں، جو بیانات ہیں، ان کے کاغذات جو سلمان صفدر اور خان کے وکلاء نے پیش کیے ہیں، اس میں واضح طور پر کیس اڑ جانا چاہیے 2 منٹ میں. اس میں نیب کے جو 20 گواہان تھے، یہ 2 جو گواہ تھے خاص طور پر ملٹری سیکٹری جو عمران خان کے ساتھ، اور دوسرا ڈپٹی ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر اور ایک کرنل، یہ سب سے اہم گواہی تھی. اور ابھی عمران خان کی موجودگی میں نے بلایا گیا. اس کے بعد ان کی ظاہر تفتیشی افسران کی گواہی ہے، اور یہ سماعت کل ہونی تھی، لیکن آج شام 5:30 بجے اعلان کیا سماعت ہے، اور پھر 6:30 بجے میسج کر دیا جی کینسل ہو گیا. اب تک کی جو اطلاعات ہیں، ان گواہان نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق بیانات نہیں دیے، لیکن اس کی تفصیلات میں نے وہ سلمان صفدر صاحب سے ریکویسٹ کی ہیں، وہ مکمل تفصیل ملے تو پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ کیس اڑ رہا ہے، لیکن اسے روک رہے ہیں اسی لیے. اسی طرح طارق محمود جہانگیری کا کیس بھی آپ کو پتہ ہے، انہیں بھی سپریم کورٹ میں جو کام سے روکا گیا، وہ کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. حالانکہ بینچ امین الدین خان کا ہی ہے، 26ویں ترمیم والے جج وہی ہیں، جو ابھی تک عدلیہ کی غلاظت اور گندگی آپ کو نظر آ رہی وہی ہوگی. لیکن بہرحال یہ جج ہیں، انہوں نے تو قانونی راستے ہی اپنانے، اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا بھی نہیں. ویسے تحریک انصاف نے کامن ویلتھ کی رپورٹ پر بھی آج بڑی پریس کانفرنس کی. سلمان اکرم راجہ نے محمود چکزئی تھے، علامہ راجہ راسل عباس تھے. رپورٹ کا حوالہ دے کے انہوں نے الیکشن لوٹنے کی پوری واردات بتائی کہ 193 نشستیں ہم جیتے ہیں، فارم 47 پر صرف 93 دی گئی، 100 نشستیں یہ کھا گئی، لوٹ گئے. فارم 45 پہ کاٹے مار کے اپنے ہاتھوں سے فارم 47 کے لکھے ہوئے ٹوٹل بیلٹ پیپر سے، ووٹ سے، ہر چیز سے، ووٹر ٹرن آؤٹ، مطلب جس چیز کو ہاتھ لگائیں الیکشن کی، وہ سب کی سب واردات تھی. اور سلمان اکرم راجہ نے اس کا بڑا اچھا انگریزی میں پوسٹ مارٹم کیا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے. اور اس وقت دیکھیں اس کامن ویلتھ کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو بڑی خبر دوں کہ اوورسیز پاکستانی اپنے اپنے ممالک میں پارلیمنٹیرین سے رابطے کر رہے ہیں. مجھے بڑے میسیجز آئے ہیں، تفصیلی ویڈیو اس پہ ہونا چاہیے، لیکن کامن ویلتھ کے ممبران ممالک میں پارلیمنٹ کے اندر آپ کو ابھی یہ بڑی آوازیں سنائی دی جائیں گی، اور ان کی گونج جو ہے وہ بڑا عرصہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کرتی رہے گی. یہ عرب ممالک تو ہے نہیں، یہاں تو جمہوریت کی بنیاد پہ ملک چلتے ہیں، بادشاہت پہ نہیں. اس وقت جو حکومتی عسکری صحافی اس وقت بڑے بڑے بیانیے بنا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں. آخر میں ایک دوسرا بیانیہ بتاؤں گا، لیکن سعودی عرب کا ان کا جو بیانیہ کہ محمد بن سلمان ایک دفعہ ٹرمپ سے شہباز شریف کی ملاقات کروا دے، بس ان کی پوری کوشش یہ ہے. اور یہ ملاقات کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی. اور اب یہ کہہ رہے ہیں معجزاتی خبریں آ رہی ہیں، ڈالروں کی ریل پیل شروع ہونے والی ہے، جیسے متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، آذربائیجان اور جنٹری بیچ امریکہ سے ڈالروں کی ریل پیل لائے. وہ ابھی سعودی عرب سے بھی کہہ رہے ہیں اتنے ڈالر آئیں گے، اتنے ڈالر کہ آپ ٹوائلٹ کے اندر ٹیشو پیپر نہیں استعمال کریں گے، ڈالر استعمال کریں گے. اتنا پیسہ آنے والا ہے، کیونکہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی پاکستان کی فوج کو ملنے والی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، 400 ملین ڈالر جو مل بھی گئے تو وہ پاکستان کو نہیں ملیں گے فیفا کے ورلڈ کپ کی طرح قطر میں. جنرلوں کے بینک اکاؤنٹوں میں چلے جائیں گے، یا آل شریف کو کچھ مل جائے گا، پروٹوکول وغیرہ پہ لگ جائے گا، یا گاڑیاں آ جائیں گی. لیکن ہاں انہیں کچھ تصویریں ضرور مل جائیں گی، کچھ ویڈیوز بھی ہو سکتا ہے مل جائیں، کوئی اچھا تگڑا قسم کا کھانا بھی مل جائے، اور پروٹوکول بھی مل جائے جو انہیں چاہیے. جہاں تک دیکھیں حرمین شریفین کی سیکیورٹی کا پاکستانی فوج کا معاملہ ہے، یہ پہلے امریکی اور اتحادی فوج کو بھی دی جا چکی ہے. 1990 میں جب خلیج میں جنگ تھی، صدام حسین کویت پر حملہ کیا اس نے، تو سعودی عرب کو خطرہ تھا. انہوں نے عراق میں جو اتحادی فوج تھی سعودی عرب میں انہیں بلا لیا، وہ تعینات رہے 90-91 میں، بلکہ برطانیہ فرانس کی تمام مغربی اتحادی وہاں دفاع کرتے رہے، اور کھلا مال انہوں نے کمایا اس میں.
یہ بلکہ عثمانی خلافت جب کمزور ہوئی تھی جنگ عظیم اول کے وقت، اس وقت بھی سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے بلائے گئے تھے باہر سے. اور اقبال کا بڑا مشہور تاریخی شعر تھا اس پہ کہ ہیں ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، کعبے کو مل گئی پاسماں صنم خانے سے. یہ غیر مسلمان بھی حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے آتے رہے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا. عرب دنیا ہزاروں ارب ڈالر دے کے بھی اپنی سیکیورٹی ابھی بھی امریکہ سے کرواتی ہے، کیونکہ کرائے کی بندوق جہاں مناسب ریٹ ملے وہ لوگ لے لیتے ہیں. یہ تو اللہ کا گھر ہے. یہاں تو حجاج بن یوسف جیسے ظالم گورنر نے بھی، اور کرامتہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا خانہ کعبہ کے، بلکہ یہ ہجر اسود تک چوری کر کے لے گئے تھے، 22 سال وہاں رکھا تھا. حرم کو بند کیا گیا تھا، خون کی ندیاں یہاں بہائی گئی تھیں. اموی اور عباسی خلفاء کی آپ تاریخ پڑھیں کہ کس طرح مدینہ اور مکہ میں قتل ہوتے رہے. عثمانی اور شریف جو کعبہ شریف میں لڑائیاں تھیں، دروازے بند کر کے مخالفین کو اندر نہیں جانے دیتے. بڑی تاریخ ہے، اللہ معاف کریے، دیکھ کے بڑا عبرت مطلب وہ آپ اچھا نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. لیکن دلیل سے میں آپ کو سمجھاؤں، سعودی عرب، عرب امارات اور عرب دنیا کیوں خان کی اسی لیے رہائی کی کوشش نہیں کرتی اور ان فارم 47 یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی یا تو مخالفت نہیں کرتے یا خاموش حمایت کرتے ہیں. بائیڈن نے تو خان کی حکومت گرائی تھی، لیکن یورپی یونین اور عرب ممالک نے وہی لائن پکڑی. اس کی وجہ دیکھیں، یہ شاہی حکومتیں ہیں، یہ آمریت پسند ملک ہے، یہ کبھی جمہوریت کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے. عوامی انقلاب، عوام کی سوچ، جمہوریت، آزادی، انصاف، یہ ان معاملات بالکل نہیں پسند. شخصی حکومت ہو، غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، یا ان کے ساتھ آسان ہوتا ہے ان کے ساتھ معاملات جوڑنا، کیونکہ یہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. ابھی دنیا کے آپ دیکھ لیں کرپٹ بدعنوان حکمرانوں کی ایک لسٹ بنائیں جو عرب دنیا وہاں انہیں پناہ دیتی رہی، جلا وطنی کے بعد ان کا خیال رکھتی رہی. بڑی لمبی فہرست ہے. ایدی امین یوگنڈا کا بدترین فوجی عامر، ہزاروں شہریوں کا قاتل. 1979 میں جب انقلاب آیا، اقتدار سے ہٹا تو سیدھا سعودی عرب گیا اور وہیں پہ پھر مرتے دم تک رہا. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہا، ملک سے جب بھی بھاگا ڈیل کے تحت سعودی عرب گیا، جدہ میں اسٹیل مل تک لگائی. اشرف غنی آپ کو یاد ہوگا، افغانستان کا صدر، 2021 میں جب افغان حکومت آئی امریکہ سے جنگ جیت کے تو ہیلی کاپٹر میں بھاگا سیدھا عرب امارات اور بعد میں وہاں پناہ لی. تیونس کا صدر تھا 2011 میں عرب اسپرنگ میں، وہ بھی عوامی انقلاب سے بھاگ کے یہیں سعودی عرب گیا، اپنی زندگی وہیں گزاری. صومالیہ کے، یمن کے سابق کرپٹ بدعنوان صدر علی عبداللہ صالح، صومالیہ کا آپ کو پتہ ہے پوری وہاں پہ کرپشن کی انتہا ہے، وہاں بھی عرب امارات میں بھاگتے رہے. افغانستان کے شمالی تحاد کے کمانڈر وہاں رہے. پوری ایک لسٹ ہے. آصف زرداری رہا، محترمہ بینظیر بھٹو. آصف زرداری نے تو اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ کیا تھا، پھر وہاں رہا. اور سری لنکا کا راجہ پاک سے 2022 میں جب سری لنکا میں انقلاب آیا تو یہ بھی بھاگ کے سعودی عرب رہا. اندازہ کریں. تو نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، بینظیر بھٹو ہوں، یہ سب کے سب عرب ممالک میں اسی لیے پناہ لیتے رہے کہ ان کے ساتھ ان کی بات کرپٹ لوگوں کی بن جاتی ہے. خان کو انہوں نے شروع میں جیل میں کہا کہ جہاز کھڑا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیں. سعودی عرب، عرب امارات، یہ سب آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں. عمران خان نے انکار کر دیا. 12 کے قریب ممالک تھے، پیشکش تھی جلا وطنی کی. عمران خان نے کہا میں اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا گھر ہے، میں اس ملک کی عوام کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے اپنے بچے چھوڑ دیے ان کے لیے، میں اب اپنی جان بچانے کے لیے اس وطن سے بھاگ جاؤں، سوال ہی نہیں پیدا تھا. اسی لیے آج بھی عمران خان کا بیان وہی ہے، میرا جینا مرنا یہاں ہے. عرب ممالک ناراض ہوئے تھے بڑے اس پر، یہی وجہ تھی عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، قطر. اس کے بعد بلکہ روس، چین، ایران نے بھی مداخلت دوبارہ نہیں کی. انہیں پتہ تھا کہ عمران خان کبھی بھی پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. اس انکار کے بعد پھر انہوں نے فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بنائے کہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. پھر بیل آؤٹ پیکج جو عمران خان نے قرضہ لیا تھا سعودی عرب سے، اسے ہی رول اوور ابھی تک کیا گیا. پاکستان چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کو کسی صورت میں دیوالیہ نہیں ہونا دے سکتے، اسی لیے یہ سارا کرتے. لیکن خان کی رہائی میں ان لوگوں نے کبھی یہ شامل نہیں ہوئے. بلکہ خان کے گھر میں جب چھاپے مارے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی سعودی عرب کے سفیر، اعلیٰ حکام جو تھے وہ فارم 47 کی PDM کی حکومت سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو ان کرپٹ لوگوں کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ محمد بن سلمان کو اپنی ذاتی حفاظت کے لیے گارڈ چاہیے ہوں، یا یہ علیہ شریف کی صورت میں چاہیے ہوں، فیفا ورلڈ کپ کی نگرانی چاہیے ہو، یا عرب ممالک اپنے دفاع کے لیے بندوقیں چاہیے ہوں، تو یہ تو کرائے پہ مل جاتی ہیں. جنرل باجوہ کو انہوں نے بلا کے ایک سونے کا ہار اور ایوارڈ دیا، فیفا میں ورلڈ کپ پہ سیکورٹی دی، وہاں کے $1 ملین کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں گے. تو قطر پہ حملے کے بعد سعودی عرب سمیت یہ تمام ممالک جو عرب، یہ شدید خوفزدہ ہیں. اسرائیل سے آج بھی دیکھیں 3 ممالک پر، لبنان، یمن اور فلسطین پر فضائی بمباری ہوئی، اور قطر کے حملے کے بعد تو مزید خوف پڑ گیا. کل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی محمد بن سلمان کی، اور آج شہباز شریف کو پروٹوکول، سڑکوں پر پاکستانی جھنڈے، توپوں کی سلامی، F-16 جہازوں کا فضا میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے. حالانکہ محمد بن سلمان سے بھی ملے کچھ دن، لیکن یہ انہیں چونکہ سرمایہ کاری پر تصویریں اور ویڈیو چاہیے، ایک بیانیہ چاہیے، اور عرب دنیا جانتی ہے کہ یہ غیر مقبول ہے، انہیں یہ ساری نوٹنکی کرنی ہے، تو وہ فراہم کر دیتے ہیں. حقیقت میں جو فوجی اتحاد ہے وہ سعودی عرب کی نے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرمین شریفین پر دنیا کا کوئی ملک بھی قبضے کا
سوچ نہیں سکتا. دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے. انہیں تو ویسے خوف ہے امریکہ سے مدد ویسے ہی مانگتے رہتے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کے سامنے ان لوگوں سے بھتہ لیا تمام عرب ممالک سے. 1000 ارب ڈالر سعودی عرب، قطر، بحرین سے ڈونلڈ ٹرمپ لوٹ کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے سامنے لے گیا کہ سیکورٹی فراہم کرتا ہوں. تو شہباز شریف ان جنرلوں کو بھی شاید کچھ چند سو ملین مل جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. امریکی صدر تو وہ سارا پیسہ اپنے خزانے میں جمع کروا گیا. ان کا البتہ کوئی سوئس بینک جائے گا، کوئی دبئی جائے گا، کوئی آسٹریلیا پہنچ جائے. شاید وہ آپ نے سنا ہے نا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ وہی والا معاملہ ہے. عزت بستی کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے. ہندوستان کی ٹیم نے ہاتھ نہیں ملایا سب کے سامنے پوری دنیا کے. محسن نقوی نے جی 4 دن سے ڈرامہ لگایا ہوا جی وہ میچ ریفری کو ہٹا دیں گے جی، گھٹنوں پہ جھکا دیں گے اس چیز کو، بڑی بڑی دھمکیاں جی. 3 دن سے ان کے صحافی لگے ہوئے ہیں. اور آج عرب امارات پاکستان کا میچ بھی ہو رہا ہے اور وہی میچ ریفری اینڈی کرافٹ وہ میچ کا ریفری بھی ہے. تو ان کا بیانیہ کیا ہے؟ جس طرح وہ سعودی عرب کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، پاکستان ہندوستان کی جنگ کے بارے میں سنتے تھے ہم. اب ان کے صحافی کہہ رہے تھے محسن نقوی نے انڈین کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کونسل گھٹنوں پہ جھکا دیا، گھٹنوں پہ. مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا اچانک. ایک آدمی نے دوستوں سے کہا جی میں اپنی بیوی کی بات تب مانتا ہوں جب وہ گھٹنوں کے بل چل کے آئے. دوستوں نے کہا بڑا روب ہے یار تمہارا، گھٹنوں کے بل کے چل. اس نے کہا ہاں جب میں غصے کے عالم میں چارپائی کے نیچے گھس جاتا ہوں تو پھر بیوی پھر گھٹنوں کے بل آ کے مجھے کھینچ کے نکالتی ہے. تو ایسے ہی بھارتی اور ICC بھی ان کے سامنے گھٹنوں پہ آ گئے ہیں. بہرحال انٹرنیشنل خبریں کچھ جلدی سے بتا دوں آپ کو. ایک تو یورپی یونین اسرائیل پہ پابندی کے لیے تیار ہے. آئرلینڈ کے صدر نے آج اقوام متحدہ میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام ممالک جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں وہ اقوام متحدہ میں اس کا ساتھ چھوڑیں، ان پر پابندیاں لگائیں، انہیں نکالیں یہاں سے. فلسطین کی 13ویں صدی کی آج مسجد بھی شہید ہوئی ہے. اور اسرائیل نے تمام کانگریسمین 50 اسٹیٹس سے، ریاستوں سے بلا کے عرب لیگ کی کانفرنس کا جواب بھی دیا ہے. ٹرمپ برطانیہ پہنچ چکا ہے، وہاں بڑا پروٹوکول وغیرہ بھی دیا گیا اور 48 گھنٹوں میں بڑی اہم خبریں بھی آئیں گی. اس میں ظاہر ہے وہ اسرائیل اور یوکرین کے معاملے میں زیادہ ہوں گی، کیونکہ یوکرین کے معاملے پر وہاں روس نے آج بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ یہاں امن دستے نیٹو وغیرہ کے ہم نہیں ہونے دیں گے کسی صورت میں، کہ یہاں جو بھی آیا اسے ہم قابض فوج اور اپنا جائز ہدف قرار دیں گے. تو یہ ایک بڑی خطرناک معاملہ تھی. اب پتہ نہیں کہ جنگ کیسے ختم ہوگی. اور یوکرین کا معاملہ بڑا چیزیں ہیں، لیکن چلیں وہ اگلے کسی ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.